अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और जब हम हर सुबह का आगाज़ करते हैं तो एक अच्छी बात के साथ करते हैं ताकि हमारा जो आगे आने वाला दिन है वो खुशगवार गुजरे। और जो हम चीज़ें करने जा रहे होते हैं, जब डे प्लान कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एक पॉजिटिव सोच के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ डे का आगाज़ करें। तो आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो बच्चों की ज़रूरियात हम पूरी करने जा रहे होते हैं, वालिदैन बहुत कोशिश करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आसाइशें मुहैया करते हैं। और अच्छी तरबियत करना जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। वजह उसकी क्या होती है? वजह यही है कि जब आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छी तालीम उनको देंगे, और तरबियत जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है घर से। तो जब आप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, औलाद की तरबियत की बात की जाए तो हम देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी मकाम पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि वालिदैन को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि जनाब ऐसा हो गया, अगर हमने इस तरह नहीं किया होता या पहले सोच लिया होता या पहले बच्चों को टाइम दिया होता तो शायद आज चीज़ें डिफरेंट होती। तो तरबियत अच्छी होती है, बच्चे जो है वो वालिदैन का नाम भी बुलंद करते हैं, बच्चे आला मकाम भी हासिल करते हैं, और वालिदैन की शनाख्त को भी जो है ना जो इज़्ज़त का मामला होता है उसको भी मुतासर नहीं होने देते, और बल्कि उनकी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर आपसे शेयर करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहली माहौल दोस्त गाड़ी तैयार कर ली है, जिसे ना तो पेट्रोल पम्प के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, ना इतना महंगा पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा, CNG की लाइन में भी लगकर घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस गाड़ी को करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज करना है। अब ये गाड़ी जो है वो आप एक देख भी रहे हैं कि रक्शे नुमा है, पीछे सीटर्स लगाए गए हैं, तो मुख्तलिफ फॉर्म में ये गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं गाड़ी तैयार कर ली गई है। तो बात करेंगे कि ये जब कब से मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कार्स, इनको कैसे चलाया जाएगा, कितनी लागत इनके ऊपर आई है, और फिर इसको मेंटेन कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ फरहान हनीफ साहब मौजूद हैं जो कि इन गाड़ियों के बानी हैं और जिन्होंने अपनी टीम के साथ, अपनी कंपनी के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। वेलकम टू द शो फरहान हनीफ साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये गाड़ी कितने की है, कितनी कैटेगरीज हैं इन गाड़ियों की, फीचर्स क्या हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स में मिलेंगी? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रक्शे टाइप की गाड़ी है अभी जो हम फुटेज में भी दिखा रहे थे। फरहान जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया ताकि पब्लिक को पता लग सके कि ये सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए एक कोशिश की गई है। इसमें बेसिकली जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये LSEV कहलाती हैं, लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये टेक्नोलॉजी यानी 50 किलोमीटर तक की स्पीड तक जा सकेगी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी पे। अभी लास्ट हमारे पास एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जनाब अमीन असलम साहब तशरीफ लाए थे और उनको हमने सारी वर्किंग दिखाई है ताकि जल्द से जल्द पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। पॉलिसी से ये होगा कि उसमें हमें जो CKT पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स पाकिस्तान में नहीं बन सकते, जो इंपोर्ट होने हैं, वो सस्ती कस्टम ड्यूटी पे और कम टैक्सेस पे इंपोर्ट किए जा सकेंगे। उसकी वजह से ये गाड़ी 4 लाख तक की आ सकेगी जो 4 व्हीलर है, और जो 3 व्हीलर हैं जिसमें जो आप रक्षा नुमा कह रही हैं, जिसमें रक्षा भी है फॉर पैसेंजर पर्पस एंड अदर फॉर कार्गो पर्पस, वो इस वक्त हमने उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है 2-in-1, जिसमें इंजन भी है और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है। वो इस वक्त तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए में मुख्तलिफ कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सही। तो ये अभी हम क्योंकि फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज भी बनाई गई हैं, दीगर और तरह की गाड़ियां भी बनाई गई हैं, तो ये फंक्शनल है, अभी रोड्स पर आप खरीद सकते हैं। चार्जिंग किस तरह से इनकी होगी? घरों में चार्ज कर सकते हैं इनको फरहान साहब? जी बिल्कुल, ये गाड़ियां जो 3 व्हीलर पे हैं ये अवेलेबल हैं। हमने इसकी टेस्ट सेल स्टार्ट कर दी गई हैं
اور چارجنگ اس کی ان جو LSEV ٹیکنالوجی میں نے بتائی تھی آپ کو، اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جسٹ لائک چارجنگ یور موبائل فون. جس طرح ہر انسان اپنا موبائل فون چارج کرتا ہے، اس طرح اسی بجلی پہ یہ چارج ہو سکتی ہے. اس کی چارجنگ ٹائم تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہے. اور اس کے بعد جو اس کی 3 ویلر کی جو پر کلومیٹر کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 روپے آتی ہے. تو فرحان صاحب اب مسئلہ یہ کہ بجلی جس حساب سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ جتنے مہنگے آتے ہیں، تو جب یہ گاڑیاں بھی چارج کریں گے تو پھر کہاں بل پہنچ جائیں گے؟ تو کتنی بجٹ فرینڈلی ہوگی یا کاسٹلی ہوگی لوگوں کے لیے اس کو ایکسپینس بیئر کرنا؟ ہاں، اس کے لیے یہ کہوں گا کہ ہر ایک کا جو بجٹ، فیول بجٹ دیکھیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کے بھی پیٹرول پہ تقریباً 1500 سے 2000 روپے لگتے ہیں. اس کے جو یونٹ کاسٹ ہے وہ فیول کے مقابلے میں، یعنی جو پیسے آپ پیٹرول میں خرچ کرتے ہیں اس سے 1/3 ہے، 1/3 سے بھی کم آتی ہے. تو وہ آپ کو پیسے جو آپ نے فیول پہ بھرنے ہیں، وہ پیسے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بجلی کے بل پہ آئے گا، اور وہ شاید محسوس بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی تو ہم یہ جب بجلی کی بات کر رہے ہیں تو بجلی وغیرہ اگر نہ ہو ابھی، کیونکہ گرمیاں جب زیادہ آ جاتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ بھی جاتی ہے، تو پھر اس کا کوئی متبادل موجود ہے؟ انجن آپ نے جیسے بتایا کہ چھوٹی والی گاڑی میں انجن بھی موجود ہے، باقی گاڑیوں میں بھی کیا اسی طرح سے ہم اس کا اویل کر سکتے ہیں؟ نہیں، باقی گاڑیوں میں اس میں موجود نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس وقت یہ جو ہم نے چھوٹی 3 ویلر میں انجن بھی دے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا کہ ابھی ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. ایک سسٹم انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے، چارجنگ انفراسٹرکچر اور ریپیئرنگ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ایک سبسٹیٹیوٹ اس میں موجود ہے. لیکن یہ چارجنگ کا دیکھیں، اس میں اگر گھر میں نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا کلیم ہے وہ اس وقت ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا انرجی موجود ہے، اور اس سے ہمارا جو گورنمنٹ کا فیول بل ہے، یعنی جو ہم فیول امپورٹ کرتے ہیں، وہ اس میں بھی ریڈکشن ملے گی، اور جو ہمارے پاس بجلی وافر مقدار میں پیدا ہو چکی ہے وہ ادھر کنزیوم ہو سکے گی. جیسا کہ ہم نے کسی دور میں CNG کا کیا تھا کہ جی نیچرل گیس ہمارے پاس زیادہ تھی اور اس کو ہم نے گاڑیاں چلائیں. آج ہمارے پاس گیس نہیں ہے لیکن آج ہمارے پاس بجلی ہے. تو اس بجلی سے ایک تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے کہ جی جو ہماری بجلی کنزیوم ہو سکے گی، دوسرے اس سے بڑا فائدہ جو عوام کو وہ ہے کہ اس کی کاسٹ سستی 1/3 ہے. اس کے مقابلے اگر کوئی 3000 روپے کے پیٹرول میں پیسے لگاتا ہے تو وہ اس کے 1000 پہ آ جائے گا. اتنی کاسٹ کا فرق ہے. اور اس سب سے بڑا فائدہ پولوشن کا ہے، جو آپ لاسٹ دیکھتے بھی رہے ہوں گے. اسموگ لاہور میں بہت زیادہ تھا، اور ہمارے یہاں پولوشن ایشو ہے اتنا زیادہ، تو اس میں بہت بڑا ایک وہ ملے گا جس سے بیماریاں بھی ہیں اور سارا ماحول بھی خراب ہے. تو وہ اس سے آپ کو سیونگ ملے گی. اچھا، تو فرحان صاحب یہ جو ٹریڈیشنل گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی سیف ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ پائیداری کا خیال رکھا جاتا ہے، سیفٹی میجرز رکھے جاتے ہیں. ان گاڑیوں میں آپ نے یقینی بنایا حفاظت کو، کتنی پائیدار ہیں یہ اور کتنا لوڈ اٹھا سکتی ہیں؟ دیکھیں، پائیداری اگر میں بولوں تو جو ہماری جو اس وقت کنونشنل گاڑیاں ان سے زیادہ پائیدار نکلیں گی یہ، کیونکہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ ہیں اور ہیوی ہم نے اپنی روڈوں کو دیکھ کے ان کی کنڈیشن کے مطابق بنایا ہے جس وقت جو ہماری روڈ کنڈیشن ہے. تو امید ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جب یہ چیز اپروو ہو کے آتی ہے تو PSQCA اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، سارے گورنمنٹ ادارے جو ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کی اپروول سے یہ چیز روڈ پہ آتی ہے. تو انشاءاللہ لوگوں کو اس میں پہلے سے بہتری ملے گی. اور سیکنڈلی جو ہمارا 2 ویلر اینڈ 3 ویلر کا جو ایکسپیرینس ہے، سنس 2005 ہماری پروڈکٹس روڈ پہ چل رہی ہیں، پاکستانی روڈ پہ کراؤن کمپنی کی، کراؤن گروپ کی جو. تو فرحان صاحب یہ گاڑیاں مارکیٹ میں یقینی طور پر اب آ چکی ہیں، یہ کہاں سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ اور میں پھر چاہوں گی کہ آپ اس کی قیمت بھی بتائیں تاکہ جو لوگ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. دیکھیں، اس میں جو 2 ویلر اینڈ 3 ویلر ہے وہ ابھی ہم نے ٹیسٹ سیل اسٹارٹ کر دی گئی ہے. 4 ویلر کی جو سیل ہے وہ ابھی تقریباً 6 مہینے لگیں گے آفٹر امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ پالیسی، کیونکہ جب تک گورنمنٹ پالیسی نہیں دیتی ہماری چائنیز کمپنی اس کو آ کے اس کی پروڈکشن اسٹارٹ نہیں کر سکتی. یہ 3 ویلر جو ہیں، جو آپ نے ساری ایمبولینسز اور ان کا ذکر کیا، لوڈرز اور پیسنجرز، یہ ہمارے اویلیبل ہیں 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کی رینج میں میکسیمم.
اور یہ اکبر روڈ پہ اور مختلف ڈیلرز ہیں سٹی وائڈ, تو اس میں ابھی کراچی میں اویلیبل ہے, اور آہستہ آہستہ ہم اس کا نیٹ ورک پورے اپنے نیٹ ورک پہ چلیں. تو ویری بیسٹ آف لک فرحان صاحب. ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف جو ہے نا وہ بجٹ فرینڈلی ہیں بلکہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھا روزگار بھی یقینی طور پر فراہم کریں گی, اور بہت ساری اس کی وجہ سے آسانیاں بھی لوگوں کی زندگیوں میں پیدا ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ فرحان صاحب. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. سوشل میڈیا جب ریگولیشن کی بات ہوئی, قوانین لاگو کرنے کی بات ہوئی, تو کہا گیا کہ جو فیس بک, ٹویٹر اور دیگر کمپنیز ہیں ان کو آ کر اسلام آباد میں دفاتر قائم کرنا ہوں گے, جس کے بعد فیس بک, گوگل اور ٹویٹر سمیت جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ان کی جو ایک تنظیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایشیا انٹرنیٹ کولیشن, اس نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں سوشل میڈیا پر جو یہ قواعد لگائے گئے ہیں یا قوانین لگائے گئے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام سوشل میڈیا کمپنیز کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی تمام خدمات پاکستانی صارفین اور جو کاروبار ہے وہ پاکستان میں ان کو مہیا کریں. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرنے دیا جاتا یا ان کو چیزیں الاؤ نہیں کی جاتی, سخت قوانین لاگو کر دیے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو یقینی طور پر شدید دھچکا لگ سکتا ہے. تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور پھر کیا ایک بار پھر عمران خان صاحب کو یو ٹرن اس سارے معاملے پر لینا پڑے گا, اسی چیز پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد بیگ موجود ہیں جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسد. جب یہ قوانین لاگو ہو رہے تھے تب بھی ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی, اور تب بھی آپ سے یہی بات ہوئی تھی کہ یہ شاید ان کو پیچھے ہٹنا پڑے یا پھر اس کو دوبارہ اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اب یہ جو خط لکھا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹ میں اس وقت سسٹین کرنا ہے, پاکستان کو رکھنا ہے, ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کی بات, ایک طرف یہ پابندیاں؟ اسد. آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کروایا, اور میں آپ کی بات کو تھوڑا سیکنڈ کر دوں یہاں پہ کہ جو پہلے بھی ہم نے شو کیا تھا, پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس پہ بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں جب قوانین بناتے ہیں, اسپیسیفکلی وہ قوانین جو کہ انٹرنیشنل اداروں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو دیوار میں چنا نہیں جاتا, دونوں کے نکلنے کی جگہ بنائی جاتی ہے. اور وہی ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو دیوار میں چن دیا, اور پھر جب انہوں نے ہمارا بلف کال کیا, انگریزی میں کہتے ہیں, تو پھر ہم بیک ٹریک کر گئے. اب یہ ہمارے لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قوانین کا سارا معاملہ ہے یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا جو وجہ بن گئی ہے. اب تو ایک پہلی سب سے بڑی بات تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کمپنیز کے کہنے پر ہی بیک ٹریک کرنا تھا تو آپ ان سے پہلے مشاورت کر لیتے. پہلے تو گورنمنٹ آفیشلز یہ کہتے پائے گئے تھے کہ ہم نے قوانین اس لیے بنائے ہیں چپ کر کے تاکہ ملک میں ایک ہیو اور کرائے نہ کریٹ ہو جائے, ملک میں ایک بحث نہ چڑھ جائے اس پہ. تو بحث تو چھڑ گئی, نہ صرف بحث چھڑ گئی بلکہ انٹرنیشنلی امبیرس بھی ہو گئے ہم. نیو یارک ٹائمز سے لے کر ہر اخبار تک جو ہے اس میں خبر چھپ گئی. اب ہم یہاں سے کہاں جائیں؟ دیکھیں ہم یہاں سے اب وہیں پہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں پہلے شروع میں جانا چاہیے تھا, یعنی کہ کنسلٹیشنز کے معاملے پہ. اب پی ٹی اے کے جو ہے وہ لیڈ میں, پی ٹی اے کے چیئرمین کی لیڈ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ بیسکلی مشاورت کرے گی سب سے, اور یہ ان رولز کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے جی, وہ بہت امپورٹنٹ میں یہاں پہ مینشن کر دوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ رولز ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک جو ہے لوگ وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا ان میں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ مشاورات کریں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو کیبنٹ کے بنائے ہوئے اپروو کیے ہوئے رولز تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہونے چاہیے, وہ ابھی تک نہیں ہو رہے. اور یہ آپ اب یہاں پہ ہم ایک معاملہ جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ کھڑا ہوا ہے, بیسکلی ایک اسٹینڈ آف جس کا میں ذکر کر رہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ اسٹینڈ آف ہوگا, وہ اسٹینڈ آف پہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اب دونوں طرف جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. نہیں تو اسد اگر یہ نہیں مانتے یہاں سے اور ابھی اس پر سوچ بچار رکھی جاتی تو دوسری طرف جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یا سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کا بھی پریشر یقینی طور پر ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم دفاتر نہیں بنا سکتے یا اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو پھر ہوگا کیا اس کی وجہ سے اگر قوانین بھی واپس نہیں لیے جاتے؟ تو
دیکھیں قوانین واپس لینے کو جو ہے وہ تو اس پہ تو ایک لمبی بحث ہے. فی الحال تو بات یہ تھی کہ آپ جو بھی رولز بنا رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ جو قانون ہے پی کا اس میں 37 سیکشن کے رولز تو بننے ہیں. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیجن بھی دیا ہوا ہے, جسٹس عطر من اللہ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ تو رولز بنانے ہی بنانے ہیں, تو وہ بننے ہیں, اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. اب بات یہ ہے کہ وہ جو رولز آپ بنائیں گے اس میں کس قسم کے ہوں گے. جس ڈیسیجن کی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں انہوں نے پرنسپلز بھی جسٹس من اللہ نے اس میں پرنسپلز بھی تھوڑے بہت سیٹ کر دی. تو اب یہاں سے ہم کہاں جائیں؟ اب مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا یہاں پہ گورنمنٹ کو ہمیں اپنے اداروں کو بھی اپنے لوگوں کو بھی اور انٹرنیشنل اداروں کو کانفیڈنس دلانا پڑے گا کہ ہم جو بھی مشاورت کے ساتھ قانون سازی ہوگی اس پہ یقین کریں گے. اب یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, وہ ان انٹینشنل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کر کنفیوژن گورنمنٹ کریٹ کری, وہ ان انٹینشنل ہوگی, لیکن کوئی کچھ اور بات کہتا ہے اور کوئی کچھ اور بات کہتا ہے. میں آپ کو کل کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ آپ کے لیے خبر ہوگی کہ کل کی کمیٹی میں, کل کی نیشنل اسمبلی کی غالباً کل یا پرسوں کی جو کمیٹی تھی, پرسوں کی کمیٹی تھی, اس میں آئی تھنک یہ بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ بس ہم یہ امپلیمنٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف پی ٹی اے کے چیئر کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہالٹ ہو گئی ہے تو اب ہم پہلے مشاورت کریں گے. لیکن پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیبنٹ نے اگر رولز اپروو کیے ہیں تو پی ٹی اے چیئرمین کی اتھارٹی نہیں بنتی ان کو ہالٹ کرنے کی. وہ جب تک کیبنٹ کی طرف سے ہی نہیں آئے گا ڈی نوٹیفیکیشن تب تک نہیں مانا جائے گا. تو اسد لیکن اب درمیانہ راستہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو اس کی وجہ سے خطرہ ہوگا, یقینی طور پر متاثر ہوگی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے یہاں جس طرح سے نفرت انگیز مواد شیئر کیا جاتا ہے, ریاست کو خطرہ ہوتا ہے, پروپیگنڈا جس حساب سے کیا جاتا ہے, تو ان ساری چیزوں سے بھی بچنا ہے یقینی طور پر. پہلے ہم یہی بات کرتے رہتے کہ ہاؤ ٹو ریگولیٹ سوشل میڈیا, کچھ حد تک بیریئرز لگانے کی ضرورت ہے. سو ہمیں ایک جو ہے نا درمیانہ راستہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے اسد؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا, میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی نا کہ آن لائن پروٹیکشنز کا کیا معاملہ ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ملکوں کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ. آپ کو یاد ہوگا آج سے 6-8 مہینے پہلے ہمارے آئی ایس پی آر سے لے کر فورن آفس تک سب نے یہ بیان دیا تھا کہ انڈیا کی گورنمنٹ کا کنٹرول اور انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے فیس بک اور ٹویٹر پہ, جس طرح وہ فیس بک کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کروا رہے تھے, ٹویٹر کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کروا رہے تھے. آپ کو بالکل یاد ہوگا اس بات بارے میں کہ ہمارے فورن آفس نے یہ کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور آزادی اظہار رائے اینڈ سو آن. تو اب نہیں, تو اصل جب یہ کام بھارت کر سکتا ہے, اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتا ہے, تو یہی کام پاکستان کیوں نہیں کر سکتا کہ جہاں سے وائلنس ہو رہی ہے یا جہاں سے اس طرح کی چیزیں یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ان اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کریں, جب ہم یہی چیز کر سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کر دوں, میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. ہم کوئی بھی کرنے کو تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن کیا یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں بھارت کی دیکھا دیکھی؟ کیا ہم اس کام کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کوئی کام کرتی ہیں اور اس کو دیکھا دیکھی میں کام کروں تو میں تو اس کو لیجیٹمائز کر رہا ہوں. ہمارا سٹانس تو یہ نہیں تھا. ہم تو یہ کر رہے تھے کہ جب بھارت امریکہ وہاں پہ کشمیر میں ظلم ڈھا رہا تھا تو ہم تو کرتارپور کھول رہے تھے. ہمارا تو یہ سٹانس ہے نا جی. ہم جب اکاؤنٹس انڈیا میں بند ہو رہے تھے تو ہمارا سٹانس آفیشیل نیشنل سٹانس یہ تھا, اور جو کہ بہت اچھا سٹانس تھا بائی دا وے, کہ گورنمنٹس کا کنٹرول سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں ہونا چاہیے بالکل ایسا ہی بات ہے, کیونکہ اگر ہوگا تو پھر آپ کے سامنے امریکہ اور انڈیا جیسی ایگزامپلز آتی رہیں گی. ہم نے تو اس کا بالکل الٹ سٹانس لیا تھا نا. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ 6-8 مہینے میں کیا ایسا ہو گیا کہ ہم نے بالکل 180 ڈگری پھر کے اس کا دوسرا سٹانس لے لیا. آپ نے درمیانے راستے کی بات کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ درمیانا راستہ بہت سمپل ہے. جو حکومت ہے اس کو ریکنسیلیٹ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور پھر دوسری بات یہ کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو رکھنا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہیں اس بل کے اندر یا قانون کے اندر. جی میں درمیانہ راستہ, آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا, میں اسی کے تناظر میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوانین یا رولز جن پہ افیکٹ ہوں گے یا جن پہ لاگو ہوں گے ان کو بٹھائیں, ان سے مشاورت کریں, میننگ فل مشاورت کریں, کنسلٹیشن کریں, میننگ فل کنسلٹیشن کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیلپ کریں. یہ جو آن لائن پروٹیکشن کا معاملہ ہے اس میں چائلڈ ابیوز ہے, اس میں چائلڈ پورنوگرافی ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنی. تو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہ قوانین جو آپ نے بنائے بغیر پوچھے کسی سے, جس پہ اب آپ بالکل یقین, اور قوانین پاس ہونے سے پہلے یقینی طور پر اس پر گفتگو ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے, تاکہ بعد میں یو ٹرنز نہ لینا پڑے, شرمندگی نہ اٹھانا پڑے اور دنیا میں جگہ ہنسائی نہ ہو. تھینک یو سو مچ اسد بیگ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں پروگرام میں یہاں پر بریک لینے حاضر ہوں گے, اپنے اگلے سیگمنٹ میں بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
सवेरे पाकिस्तान सुबह सवेरे पाकिस्तान वेलकम बैक इन द शो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और चीज़ के ऊपर जो कि बड़ी अहम है। हमने देखा है कि सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक में एक बिल पास हुआ, उस कमेटी की जानिब से पास किया गया है कि जहां पर वालदैन की नाफरमानी जो बच्चे करेंगे उनके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। इस बिल को उस कमेटी ने मंजूर कर लिया है और वालदैन की कोई नाफरमानी नहीं करेगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए, उनके हुकूक के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि वेलफेयर कमीशन उसका नाम होगा, और ओल्ड एज होम तामीर किए जाएंगे। फिर कमीशन बुजुर्ग शहरियों की माशरती, जहनी, जिस्मानी और तमाम नीड्स का ख्याल रखेगा। पॉलिसी तश्कील दी जाएगी और कमीशन खुद नोटिस इस बात पर लेगा कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि वालदैन की नाफरमानी कर रहा है, अपने वालदैन की जो है वो ख्याल नहीं कर रहा, देखभाल नहीं कर रहा। टेलीफोन और जो है टीवी के ज़रिए भी आप रिपोर्ट कर सकेंगे। और अब पहले बच्चों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह ना किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं मानेंगे, नाफरमानी साबित हो जाएगी तो 1 माह कैद और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बिल को एक कमेटी ने पास कर दिया है, मंजूर कर दिया है, सेनेट में क्या मामलात हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। और ये जो नाफरमान औलाद वाली बात है, पहले तो वालदैन ही समझा लिया करते थे बच्चों को, लेकिन अब वालदैन के लिए क्या कमेटियाँ तश्कील देना पड़ेंगी कि वो बच्चों से वालदैन की नाफरमानी को रोक सकें। होगा का तरीक़ा कार क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। राना मकबूल अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से सेनेटर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लॉयर हैं, और मेरे साथ डॉक्टर अमरीन मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अमरीन, हम उस पहलू पर बात करते हैं, बिल के मुतालिक यकीन तौर पर करेंगे कि किस तरह से फंक्शन होगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमरीन, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि देखें ना कि पहले हम अगर वेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पर इससे बिल्कुल ऑपोजिट रूल्स हैं कि अगर आप बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो वालिदैन को पनिशमेंट मिलती है कि आपने बच्चे को कैसे जो है वो थ्रेट किया है या मारा है, तशद्दुद उसके ऊपर किया है। कैसे देख रही हैं आप इस चीज़ को इस वक्त? देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे कल्चर की तो मैं रमशा कहती हूँ एक्सक्यूज़ मी कि हमारा जो है वो कल्चर अब रह नहीं गया। इट्स अ ग्लोबल कल्चर नाउ, इट्स एन इंटरनेट कल्चर। ये जो हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो हमारी अपने कल्चर या उससे नॉर्म्स या वैल्यूज से थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। पहली बात तो ये। द सेकेंड थिंग इज़, आपने कहा कि इसको हम कैसे, मेरा ख्याल है कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो वहाँ पे नो डाउट बच्चों को ये दिया गया कि अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी स्पेस या कहीं पर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे, तो हेल्पलाइन मौजूद है एंड दे कैन ऑलवेज गेट द हेल्प। नंबर 2, उनके वहाँ पर ओल्ड होम्स हैं, वो सारा कुछ है। अब तो पॉइंट इज़, हमारे माशरे में हम ना 3 में है ना 13 में हैं। आपने ये कहा कि ये हो क्यों रहा है? देखिए, जहाँ हम एक तरफ कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि अगर बच्चे जो है वो नाफरमानी, तो हमें उसकी अब एक ऑपरेशनलाइजेशन डेफिनेशन बतानी होगी कि वो नाफरमानी से क्या मुराद है। मुझे एक तो ये लगता है कि दिस रूल हैज़ टू बी फॉर 18+। जो 18+ PG है उनके ऊपर, एडल्ट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 18 से पहले जो आप वैसे भी सज़ा नहीं दे सकते, वो बच्चे जुर्माना भी कहाँ से देंगे? ना कि ये बच्चे वाकई ये कैसे होगा, कैसे किन बच्चों के ऊपर अगर कैसे साबित करेंगे? राणा साहब जरा बताइएगा इस बिल के बारे में कि क्या है, क्या इसमें? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि इसका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना सारा इस बिल का, इस हमें इसकी स्पिरिट समझने की ज़रूरत है। हो ये रहा है कि बहुत सारे हजरात अगरचे कीन बहुत ज़्यादा हैं इस बिल के बारे में, क्योंकि ये मसला बड़ा वसील बुनियाद है, लेकिन इस बिल को पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। जितने सवालात के किए जा रहे हैं, इसके जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हैं। ये जो है कि बेसिकली तो ये एक फोकस बनाने की ज़रूरत है, बात है इस इशू के ऊपर कि लोग जो हैं क्यों इस तकलीफ़ में मुब्तला है, माँ बाप, उनका अदब क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है। एक तो है इंडोक्ट्रिनेशन है, परसुएशन है, तालीम है, तबलीग है, माहौल का पैदा करना है,
اور پھر اس بل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کانسیپٹ دیا گیا ہے کانسلیشن کا. اگر کوئی بچہ جس کا نوٹس لے لیتا ہے کمیشن کمپیٹنٹ ہے, سو موٹو نوٹس بھی لے سکتا ہے وہ, اور وہ کوئی کمپلینٹ بھی چلی جائے, کوئی اپلیکیشن چلی جائے, کوئی ٹیلی فون کر دے, یا کوئی این جی او رپورٹ کر دے, یا کوئی سٹیزن رپورٹ کر دے, تو کمیشن کی جو ذمہ داری اس کی کوگننس لے. اور اس کے لیے یہ رکھا گیا کہ پہلے تو کانسلیشن کرانی ہے, کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, سمجھانا ہے. اگر کوئی انکریجبل نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے اور اپنے والدین کا ادب اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا, پھر اس کے خلاف پینل ایکشن کا آئے گا. تو رانا صاحب یہ ایج گروپ کیا ہوگا, کن ایج گروپ کے بچوں کے اوپر جرمانے ہوں گے جن کو ٹارگٹ کریں گے؟ جنرلی جو ایڈلٹس ہیں, ایکچولی بہت چھوٹے بچوں کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا. ہماری ایج جنرلی 18 ہی سمجھی جاتی ہے, 18 اینڈ ابو جو بھی ہوں گے. اور اس کے لیے سیدھا سا طریقہ ہے, 1 مہینے میں فیصلہ ہوگا, اور پھر اگر وہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ بڑھ جائے گی. کوشش تو یہی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو سزا ہو, کیونکہ سزا جو ہے وہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے, اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ اتنی متبرک اور مقدس چیز ہے ماں اور باپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا کہ اگر آپ نے اپنی ماں کا ادب کیا اور باپ کا ادب کیا تو جنت آپ کا حق ہے. حضرت ویسے کرنی جیسے جو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زندہ جاوید ہو گئے. اس کے بعد بھی اور آج تک بھی جو بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں وہ پھل پڑتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. تو فاطمہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, جو رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا, یہ بل ہم پاس کرنے کی ابھی بات بھی ہو رہی ہے سینٹ کے اندر, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو؟ دیکھیں, اگر ہم قانون کی بات کریں کہ لیجسلیشن کی بات کریں کہ یہ لیجسلیشن کیوں کی گئی ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے, جیسے بھی باقی گیسٹ نے بھی بتایا کہ کلچر ہمارا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ود ٹائم. جو ہے وہ چینجز آتے ہیں ہر سوسائٹی میں, کلچر میں بھی چینجز آتے ہیں, کلچرل نارمز میں بھی چینجز آتے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے بیہیویئر بدل رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ بدل رہے ہیں, بچوں میں بھی ڈفرینسز آ رہے ہیں. انہی کی وجہ سے ایسے قانون کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس قانون کی ضرورت ہی نہیں تھی تو یہ تو بالکل سراسر غلط ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, ایون سوشل میڈیا پہ بھی سم ٹائمز ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ ٹھیک سے کوئی سلوک نہیں آتا اور وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں. ایسی ویڈیوز میں نے بھی کافی دفعہ دیکھی ہیں کہ خواتین, ایون مردوں کو تو آپ چھوڑ دیں, خواتین بھی روڈ تک آ جاتی ہیں اور وہ اپنا روڈ پہ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتی ہیں. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں قانون کی ضرورت تھی, اور قانون جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہونا چاہیے ایک سوسائٹی میں, چاہے اس کی ضرورت آگے پیش آئے نہ, اللہ کرے کہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن میں اگین کہوں گی کہ جو کہ میں ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی کہتی ہوں کہ قانون تو چلیں بنا لیا ہے, لیکن اس کی پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ایزی رکھا جائے کہ اگر کوئی اس کو یوز کرنا چاہتا ہے یا اس قانون کو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایزیلی جو ہے وہ ایکسیس ہو اس قانون کی, اور اس میں چیزیں جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں. یا جس طرح سے اب والدین آلریڈی اگر بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور وہ جاتے ہیں اس طرف کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے, اور یہاں پہ بھی جا کے اگر ان کو خجل خوار ہی ہونا ہو تو میرا نہیں خیال پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو ایسا پروسیس رکھیں جو تھوڑا سا ایزی بھی ہو پیرنٹس کے لیے. اور لیکن اگین ہمیں ایز اے سوسائٹی اس پہ اب تھوڑا سوچنا بھی چاہیے کہ ایسے قانون کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس میں تھوڑی سی ہمیں بھی چینجز لانے چاہیے, اور جتنا فاسٹ ہم جا رہے ہیں ویسٹ کو فالو کرتے کرتے اس میں تھوڑا سا ذرا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہم اپنی نہ چھوڑ دیں جو ہمارے مین کلچرل نارمز ہیں. بالکل ایسے جب ہم کلچرل نارمز کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں لگتا تھا کہ چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں اور اتنا مشکل شاید نہیں ہے, یا اب چیزیں ایکسپوجر بڑھ گیا. امرین کیا وجہ ہے؟ تو اب یہ جو والدین کی نافرمانی والا فیکٹر ہے, کیا نفسیات ہوتی ہے دماغ میں, بچے ایسا کیوں کرتے ہیں
ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کر ماں باپ اتنی خدمت کرتے ہیں بچے کی، پہلے اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، جوان کرتے ہیں، اس کا کریئر بناتے ہیں، ہر چیز، لیکن پھر یہی بچے بڑے ہو کے میں نے اپنے کچھ کلینکل کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں پراپرٹی کے چکر میں معذرت کے ساتھ بچے اور پھر جو ایکسٹینڈڈ آگے جو جنریشن ہوتی ہے، آگے نواسے نواسیاں یا پوتے وغیرہ جو ہیں، وہ ان کے ساتھ وہ برا حال کہ میں نے کچھ ایک دو ایسے کیسز دیکھے جس میں سلو پوائزننگ تک کر رہے تھے جسٹ ٹو گیٹ دا پراپرٹی. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بالکل فاطمہ نے اور انہوں نے صحیح کہا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب ہم نے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، اس میں ایک دو چیزیں صرف تھوڑی سی ایڈ اپ کروں گی کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے 18+، انہوں نے جو کمیٹیز تشکیل دینی ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ اس میں سائیکالوجسٹ کو ہائر کریں، ماہر نفسیات کو ہائر کریں کہ جو اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں وہ پراپرلی، کیونکہ یہ دیکھیں پھر میں بات کہوں گی کہ ایک عام بندہ جو وہ اس کمیٹی میں بیٹھ کے یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکتا. بعض اوقات کچھ ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو جو اینگری جو ایشوز ہوتے ہیں، اینگر کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ اس میں ابیوز بھی کرتے ہیں. تو ماہر نفسیات کا ہونا ان کمیٹیز کا ایک تو مسٹ کریں جو کہ یہ ڈائگنوز کریں کہ اس کی ریزنز کیا ہے، روٹ کیا ہے، اور اگر اچھے طریقے سے پیچ اپ ہو سکے. کاؤنسلنگ کرنا ہمارا مین مقصد ہے، نہ کہ ہمارا پنشمنٹ دینا ہے. اگر پیچ اپ ہو جائے، اچھے طریقے سے سمجھا سکے، ویل اینڈ گڈ. نمبر 2 میں یہاں پہ ایڈ اپ کروں گی کہ جو کاؤنسلنگ سینٹرز یا جو اولڈ ہومز کا جو کانسیپٹ یہ ساتھ وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ جن کے پاس کوئی ایسی نہ ہو رہنے کی جگہ رہائش کی، تو ان کو پناہ دیجئے. وہاں بھی ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود اپنے جسٹ پلیس یور سیلف ایٹ دیٹ پوزیشن کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے سارا کچھ، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری شروع سے اپ برنگنگ اور ٹریننگ اسپیشلی ہمارے پیرنٹس اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی، وہ اس بلیف سسٹم کے ساتھ بڑے نہیں ہوئے تھے کہ بڑھاپے میں ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جائے گا جسٹ لائک دا ویسٹ. کیونکہ ان کے تو کہیں نہ کہیں آلریڈی یہ بلیف سسٹم یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، 18 کے بعد ہمیں علیحدہ. تو ہم ٹوٹلی ویسٹ کو اس چیز میں فالو نہیں کر سکتے بلائنڈلی. تو وہاں بھی ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے جو ان کو ڈپریشن اور اس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت ان کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکے، فیسیلیٹیٹ کر سکے کہ کس طریقے سے رہنا ہے. تیسری بات اس میں چھوٹی سی ایڈ اپ اور کروں گی، اٹ شوڈنٹ بی اونلی فار دا پیرنٹس. ایک تو اس کی میں یہ کہوں گی کہ مارکیٹنگ ٹی وی کے تھرو بہت اچھا کریں، ہیلپ لائن پرووائڈ کریں جہاں پر کہ پیرنٹس کو دیکھیں. ہم بات کریں تھوڑا سا، ہم جو ہے وہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں صرف ان کی نہیں، ہمیں رورل ایریاز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں ہمیں اس چیز کو ایکسیس کیسے ہوئے گی. پیرنٹس کو پتہ کیسے ہوگا کہ اگر ان کا بیٹا یا بیٹی یا کوئی اور گھر کا فرد ان کو مار کے گھر سے نکال رہا ہے تو اپروچ کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اب جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اس پیغام کو جو آؤٹ ریچ پروگرامز کے تھرو جو ہے کس طرح سے ہم نے رورل ایریاز میں بھی پہنچانا ہے. اب یہی سوال لے کے رانا صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں کیونکہ فاطمہ نے بھی ابھی اس طرف اشارہ کیا تھا، امرین بھی وہی پوائنٹ اٹھا رہی ہیں. ہم سب یہی جاننا چاہتے ہیں رانا صاحب کہ جب پیرنٹس کے لیے کتنا آسان ہوگا یہ پروسیس اور یہ طریقہ کار، کیونکہ آلریڈی وہ اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے، یا وہ ان ساری چیزوں کو اس ایج میں جا کے نہیں کر پاتے ہیں. تو کس طرح سے آسان بنائیں گے ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے عرض کی ہے، جی بڑی خوشی ہوئی ہے باتیں معزز خواتین کی سن کے. یہ وہی بات کر رہی ہیں جس کی روح یہی ہے. اب اس میں موڈیلٹیز کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اس لا کو تھورولی پڑھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو مثلاً اس کی پروویژنز ہیں کہ جو کمیشن ہے وہ ایکسپرٹ جو ہے لوگوں کو انگیج کرے گا. کمیشن ول بی کمپیٹنٹ ٹو engage the people who have expertise in the relevant issues. جیسے انہوں نے صحیح کہا، سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے اور سوشیولوجسٹ بھی ہوں گے، باقی جو مختلف سائنس کے ایشوز اس کے ساتھ کنیکٹنگ ہوں گے وہ ہیلپ لیں گے. یہ اس میں پرووائڈیڈ ہے. باقی اب سوسائٹی کو ایز اے ہول دے ہیو ٹو رائز ٹو دا اوکیجن. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اسی لیے تو یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے اس کی پروجیکشن اور پبلسٹی اچھی طریقے سے کی جائے تاکہ لوگوں کے یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ انہوں نے کیا اس کے لیے موڈس اپرنڈی اختیار کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، این جی اوز جو ہیں وہ والنٹیئرز جو ہیں وہ کئی لوگ سوشل ورکرز ہوتے ہیں، بڑے شوقین ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ایک اور اس سے پہلے بل آیا تھا وہ بھی میں نے دیا تھا، وہ تھا کمیونٹی انٹیگریشن بل. یہ جو ہے نا کہ سوشل سینکشنز نہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ کوئی بے ادبی کرتا ہے تو محلے کے لوکیلٹی کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بڑی سختی کرتے تھے کہ تم نے ایسی اپنے ماں کے ساتھ تو والد کے ساتھ کیوں کیا ہے. اب سوسائٹی چونکہ بکھر گئی ہے، کلچرل چینجز جسے آپ کہتے ہیں،
کروڑ کا شہر ہوتا ہے, ہر آدمی اکیلا اکیلا ہے, اور ہر آدمی جو تکلیف میں ہوتا ہے کہتا ہے میرا یہاں کون ہے, میرا کون ہے. تو یہ چیز کو بدلنے کے لیے وہی نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, انہوں نے گھروں کو گروپنگ کر دی تھی کہ اس کو آگے, کیونکہ جنگیں بھی ہوتی تھی, دور بھی جاتے تھے لوگ, کہ ایک گھر کا 10 گھروں کا ایک گروپ ہوگا, پھر 10 کا 3 یونٹ ہوں گے تو 30 گھروں کا ایک گروپ ہوگا, اور اس کے 3 یونٹ ہوں گے 90 گھروں کا ہوگا. یہ پہل میں انہوں نے کیا تھا, اور وہ کمیٹی اور وہ بزرگ ان کی تمام ضروریات کے ذمہ وار ہوں گے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر 10 گھروں میں یا 30 گھروں میں ایک لڑکا یا 2 لڑکے یا لڑکی نہیں ادب کرتے ہیں ماں باپ کا, تو ان کا پریشر کہاں گیا محلے والوں کا. اگر یہ ہوگا تو ایک سوشل سینکشن کی سچویشن بنے گی, جس کے لیے شاید پینل ایکشن نہ لینا پڑے, لوگ ویسے ہی پرسویشن سے یا سوشل پریشر سے ٹھیک ہو جائیں. معاشرے کو مجتمع کرنا, اکٹھے کرنا, اور ایک دوسرے کی دکھ درد کو تقسیم کرنا اور شیئر کرنا, وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اس لیے وہ لا آ چکا ہے اور سینٹ نے وہ جو پاس کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ضرور یہ نئی چیز ضرور ہے, لیکن چونکہ فرمان اتنی بڑی ہستی کا ہے, خدا تعالیٰ کی ذات نے تو یہ طے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ دیکھیں میری توحید کے بعد سب سے بڑا عمل اپنے والدین کی خدمت ہے. بالکل صحیح. اور جو حقوق اللہ ہے, سب سے زیادہ حقوق اللہ میں بہترین جو عمل ہے وہ ماں باپ کی خدمت بالکل ایسا ہی ہے. اچھا فاطمہ, یہ جو بدقسمت یہی نہیں کر سکتا وہ یہاں بھی پچھتائے گا, آخر میں پچھتائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا فاطمہ, یہ جو ابھی بات امرین بھی کر رہی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے کیسز اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو گھروں سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے, یا ایون سلو پوائزننگ یا جو بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے لیے آلریڈی کیا راستے موجود ہیں والدین کے پاس, کیا قوانین ہیں اس پر, اور مزید اس میں کیسے جو ہے نا آپ کی طرف سے کیا آپ ایڈ کریں گی کہ بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے, ان کے لیے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ابھی یہ جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, اور ایسا ہوتا رہا ہے, بلکہ ایسا ہو بھی رہا ہے. موسٹلی کیسز میرے خیال میں اس قانون کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی ہے کہ مین جو ریزن ہوتی ہے بچوں میں والدین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ نافرمانی کرنے کی یا ان کے اگینسٹ جانے کی, کہ کوئی پراپرٹی میٹرز ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے ایشوز بن جاتے ہیں وہ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. یا سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچے جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی ایسی ذرائع نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ خود کو جو ہے وہ مینٹین کر سکیں. تو اس بل میں یہ بل میں نے ریڈ بھی کیا ہے, اور اس میں میں نے کافی ساری چیزیں بھی نوٹ کی ہیں کہ اس میں مینٹیننس کا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کو مینٹیننس اگر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, کیونکہ یہ ایشوز دیکھیں ہمارے ڈیلی روٹین میں ہم دیکھتے ہیں. اب پیرنٹس تو بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھاتے. میرے خیال میں اس بل کے آنے کے بعد بھی وہ شاید ایسا اسٹیپ کبھی نہ اٹھائیں گے, کیونکہ کوئی بھی والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہوتے ہوئے شاید دیکھ بھی نہیں سکے گا. لیکن اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہے, چاہے اس کو کوئی استعمال کرے نہ کرے, کوئی ریلیف لے نہ لے, لیکن اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں پتہ ہوگا کہ دیر از اے لیجسلیشن اور ایک قانون موجود ہے جس میں اگر ہم کوئی ایسا والدین کے ساتھ ان کے اگینسٹ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں یا ہم ان کو مینٹین نہیں کرتے یا ان کی نافرمانی کرتے ہیں, ڈس اوبیڈینسی شو کرتے ہیں, تو ہمارے خلاف کوئی بھی چارہ کوئی ہو سکتی ہے یا پیرنٹس ہمارے خلاف کوئی ریلیف لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا اس سے. لیکن بینگ اے سوسائٹی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو چینج کرنا ہے. دیکھیں ان قانون بنا لینے سے یا اس کی امپلیمنٹیشن کرنے سے ہمارے گھر نہیں بن جائیں گے, سوسائٹی ٹھیک نہیں ہوگی, خرابیاں آتی رہیں گی. اگر انہی چیزوں کو ہم دیکھتے رہے تو کلچر ہمارا جو ہے وہ ٹوٹلی میرے خیال میں تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایسے ہی. تو امرین کیا سولوشنز دیں گی کہ اس نتیجے پر ہم یا اس جگہ تک پہنچے ہی نہ, اور والدین کے لیے بھی اور پھر بچوں کے لیے بھی, کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ابھی
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू योर टीम 92 HD चैनल जो रिसेंटली बिल पास हुआ और आपने इसके ऊपर बात की है। नंबर 2, इसमें मैं ये कहूँगी कि हमारे साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इनको हम डिपेंडेंट्स बोलते हैं कि जो भी घर के अंदर एल्डरली पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो माँ बाप है या बहुत से और भी लोग होते हैं घर के अंदर जो डिपेंडेंट होते हैं और बूढ़े होते हैं, तो उन सब के लिए मेरा ख्याल है कि अगर मैंने अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा विद ड्यू अपॉलजी बिल को, लेकिन इसमें अगर पेरेंट्स के साथ आई एम श्योर कि एडेड होगा कि जो भी डिपेंडेंट एल्डरली है जो कि खुद से जो नहीं जो है वो रह सकते और आप पे डिपेंडेंट है, उन सब के लिए ये लॉ होना चाहिए। और नंबर 2 मैं इसमें सिर्फ ये बता दूं कि जैसे हेल्पलाइन वैसे तो ये भी करती है कि बच्चों को हेल्पलाइन प्रोवाइड करती है कि अगर पेरेंट्स ज्यादती करें तो यू कैन गिव अ कॉल एंड यू कैन से कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप पेरेंट्स में भी आगाही। और रमशा इसमें बड़ी एक और खूबसूरत बात है, कोई भी वालिदैन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को सजा हो या कुछ हो। जैसे कि शुरू में बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि एक सोशल प्रेशर तो होगा, कम से कम बच्चों को ये पता तो होगा कि अगर हम एक बियॉन्ड द लिमिट क्रॉस करेंगे तो देयर इज अ लॉ और हमारे पेरेंट्स दे कैन ऑलवेज अप्रोच। तो उसके लिए यस इट्स अ गुड इनिशिएटिव और इसमें हम सबको मिलकर चलना है एज अ टीम। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की अपनी अपनी कैपेसिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि साइबर क्राइम का लोगों को पता होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये भी दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, उनको नहीं पता होता किधर जाना है, स्पेशली जो जिनकी एक्सेस इंटरनेट तक नहीं है या जिनके, मैं तो यहाँ तक देखा है कि उनसे मोबाइल तक छीन लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने बाकी बच्चों से या आम लोगों से कांटेक्ट ना कर सकें। वेरी क्विकली राना साहब एक चीज, अभी ये कमेटी ने तो बिल पास किया, सेनेट से मंजूर हो गया और फिर आगे पार्लियामेंट और कानून साजी पर भी इस पे फिर आगे जाके बात हो रही है, तो आप बताइएगा कि अभी पास हो चुका है? अभी तो सेनेट में गया है जी, कल इसकी रिपोर्ट पेश हुई है और सेनेट में इस पे बात होगी। लेकिन अमूमन जिस बिल को कमेटी पास कर दे, क्योंकि कमेटी में सारे पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, तो वो बिल हाउस में भी पास हो जाता है, तो इसलिए इंशाल्लाह ये तो यहाँ पास होगा। लेकिन आप समझें कि 70% इसका काम हो गया है। एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि इसकी जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो सिर्फ दुनियावी मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जहन में रखनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात ने कहा कि तुम्हारे वालिदैन के तुम्हारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो आप उनकी खिदमत करें और उफ तक न कहें। और ये तो हमारा जो है ना वो दीन भी कहता है। राना साहब मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ थे, अमरीन आप हमारे साथ थी, फातिमा आपने वक्त दिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब जैसे कि कल से वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया गया और फिर पूरा हफ्ता इसका जो है वो मनाया जाएगा WHO की तरफ से, तो हमने भी सोचा कि जनाब कुछ ऐसी चीज़ें आप तक लेकर आई जाएं कि जब हम बात करते हैं ना कि हेयरिंग की अगर बात हो, समातों की अगर बात हो, तो 2 कान अल्लाह ताला ने दिए, तो इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो क्या वाकई ये दुरुस्त तरीका है? फिर बहुत सारे लोग कानों के कच्चे होते हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। कान भरने वाले लोग भी होते हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर कानों से रिलेटेड ये जो हमारे साथ बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें नफ्सियाती बीमारियां भी हैं और फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स और मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। सादिया वाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और साथ साथ जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो वेलकम टू द शो सादिया। उसके साथ साथ हमें प्रोफेसर राशिद ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, हेड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सीनियर। वेलकम टू द शो डॉक्टर ज़िया। साथ साथ हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट नौशाबा मन्नान मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाबा आपको भी खुशामदीद कहेंगे, और कराची स्टूडियो से मुझे डॉक्टर ईसा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना कि इज़ा भाई आपसे तोड़ के भी पूछेंगे, लेकिन आपसे सबसे पहले तो ये पूछूंगे कि कानों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सादिया सबसे पहले आपसे शुरू करना मैं चाहूँगी कि बहुत सारे जो है ना वो कानों से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम मेंटल इश्यूज़ की बात कर लेते हैं।
یہ جو کان بھرنے والے لوگ ہیں, یہ جو کانوں کے کچے لوگ ہیں, کیا ان کا ہوتا ہے کہ تربیت میں کمی رہ جاتی ہے, یا وہ پرسنل سیٹسفیکشنز ڈھونڈتے ہیں دوسروں کو اریٹیٹ کر کے, دوسروں کی زندگیوں میں جو ہے نا وہ انفلوئنس رکھ کے, کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے اور بڑا فنی بھی لگا مجھے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کان میں جو سب سے پہلی آواز جاتی ہے وہ اذان کی ہوتی ہے, بالکل ایسا, اور وہ باقاعدہ بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ شاید ان کے کان سے دل میں چلا جائے کہ کس کا ذکر سب سے پہلے ہوگا. تو جب تک تو وہ ذکر ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم کبھی کان کے کچے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن کیونکہ کوشچن ایسا ہے اور ٹاپک ایسا ہے تو اس میں کان کے کچے تو بھرے ہوئے ہیں. مجھے یہ جملہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا, اور جیسے کوئی بھرنے والا ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا کہ عموماً یہ باتیں باس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. باس تو ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے, گھر میں بھی ایک موجود ہوتی ہیں, اور جگہ جگہ آفیسز میں سارا جو ہمارا باس ہوتا ہے نا, یہ اس کی زیادہ ایک کمی ہے. وہ کمی اتنی نیگیٹو ہے کہ وہ باقاعدہ پلانٹ کرتا ہے اپنی کمپنی میں, اپنی ایجوکیشن سینٹرز میں ایسے لوگوں کو جو اس کو بتائیں کہ کون کیا کر رہا ہے. بالکل ایسا. اب وہ جو اس نے پلانٹ کیا ہوا ہے وہ عموماً نیگیٹو باتیں آ کے بتاتا ہے کہ جی وہ کام نہیں کر رہا, اور باس فیل سو ہیپی کہ اس کو ایک انرجی مل رہی ہے جو کہ نیگیٹو ہے. اب اگر اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے دیٹ ہی شوڈ گو اینڈ چیک آؤٹ, ڈبل چیک کرے کہ جو یہ اس نے مجھے بات بتائی ہے کیا میرے ورکرز وہی کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر وہ گھر کا مالک ہے تو کیا اس کے گھر میں وہی ہو رہا ہے جو ایک اس کو کام کرنے والی بتا رہی ہے. جب تک وہ اس کو ڈبل چیک نہیں کریں گے دے آر نیگیٹو اینڈ دے فیل یو نو ہائی لائٹنڈ کہ او لا لا کتنی اچھی باتیں مجھے پتہ لگی ہیں, میں سب جانتا ہوں چیمپئن. بالکل میں سب جانتا ہوں. ابھی جیسے یہ محاورہ تھا نا, تو میں نے اس کو بھی راستے میں کہا کہ تو بالکل ٹرپل کے ہے, تو شاہ رخ خان کو کیا کہنا چاہیے, یہ تو کچے ہیں سارے کے سارے. کان بھرنے والا بھی ایگزیکٹلی وہی اپلائی کرے گا جو دوسرا شخص چاہ رہا ہے. وہ اس کے دماغ میں ایگزیکٹلی آل دا نیگیٹیوٹی بھرتا ہے. میں نے کبھی کسی کو پازیٹیو باتیں کرتے نہیں دیکھا. اور جو the one who is giving you something which is not real and the one who is taking something which is unreal, وہ دونوں ایک جیسے ہیں. جیسے راشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو کان بھرنے والا اور کان سن کر اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بڑی اچھی بات ہے کہ جناب ہم تو کہتے ہیں اس نے میرے کان بھر دیے اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ہو گیا کہ کسی نے میرے آ کے کان بھر دیے تو میں نے ایسا کیا. تو دونوں طرف سے, دونوں اینڈ سے جو چیز ہوتی ہے. نوشابہ آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گی جو ابھی سعدیہ بھی بات کر رہی ہیں, اور پھر جس نیگیٹیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دونوں کے دماغوں میں وہ نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہے. نوشابہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رمشا آپ کے مدعو کرنے کا, بہت انٹرسٹنگ ہمیشہ کی طرح ٹاپک. کہتے ہیں کہ انسان کی بڑی اچھی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے ایک بات سن کر اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے. ایسی بات ہے کہ ابھی ہمارے ہاں جو ابھی خاص کر اس وقت جو ہمارا اس کے اندر میں بات کروں گی بلیف سسٹم کی. کان ایک بہت اہم پرسیپشن میں ہمارے رول پلے کر رہا ہوتا ہے, جیسے آنکھ, ناک, اسی طرح کان میسیجز لے کر, اور دماغ اس کے اوپر پوری باڈی رسپونڈ کرتی ہے ان میسیجز کے. اب یہ ہمارا بلیف سسٹم ہے کہ ہم کن لوگوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور کن لوگوں کی بات پر یقین نہیں کرتے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ سیٹ اسکیمرز بن گئے. ہم اسیس کرتے ہیں کہ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے یا ایسے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا جو دین کے ساتھ ہمارا ایک ہم فوراً جوڑ دیں گے, کیونکہ ہماری پیرنٹنگ, ہماری ماڈلنگ یا ہمارا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ان باتوں کا تعلق, وہ جو اسکرپٹ ہمارے مائنڈ میں بنے ہوتے ہیں کہ ان باتوں کا تعلق یہ ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے. اگر یہ شخص ایسے بات کر رہا ہے, اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں, اس کے پاس ایسی گاڑی ہے. پھر ہمارے قریبی دوست احباب جن کے اوپر ہمارا بڑا ٹرسٹ لیول ہوتا ہے, ہم انفارمیشن لیتے بھی انہی لوگوں سے, جیسے باس نے ہائر کر لیا, انہوں نے کہا کوئی بندہ ہمارے ملک کی سطح پر جیسے ہمارے منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں, ان کے قریب جو ایک کابینہ ہوتی ہے, ان کا بڑا رول پلے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ان کی سنسیریٹی ہے وہ ڈیسیجن پورا ملک اس کو پھر سفر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں جو یہ ایزمپشنز ہیں وسوسے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم ڈیسائسو نہیں ہوتے, ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں لے سکتے, تو ہم لوگوں سے خود اعتمادی کی کمی, لوگوں سے رائے لیتے ہیں اور پھر اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں سے رائے لیتے ہیں, جو کہ زیادہ تر ہم نے دیکھا زندگی میں کہ ایسے ہی لوگ آپ کے قریب کے جس میں میر جعفر, میر صادق ہوتے ہیں, اور اس نے ہماری ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں مغلز کی بھی, تو ہم نے ایسے لوگوں سے بہت نقصان اٹھایا. اور پھر ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ اگر پیسہ ہے یا ہمارا انٹرسٹ اگر کوئی پولیٹیکل گول ہے, تو ہم ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی خام خواہ یقین کر لیتے ہیں. ہم اتنے زیادہ اس کے اندر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, پیشنیٹ ہوتے ہیں
کہ ہمیں جو برائی ہے یا اس کی جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور ہم اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہر ایک رائے, لوگ غلط نہیں ہوتے, لوگ تو آپ کو بتاتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے اگر دو بھائیوں کی بھی لڑائی ہے تو تیسرا استعمال کرتا ہے. یہ ہماری میرے خیال میں اپنی ذات کی کمزوری ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ کام کیسے کرنا, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. گھر نہیں, ہماری بھائی بڑی دیر سے نوشابہ اور سعدیہ کو بڑے غور سے سن رہے ہو جاتی ہے جی, ہاں, اور تلے بیٹھے کہ کب میری باری آئے اور جو ہے نا بس میں جو ہے نا وہ گفتگو شروع کروں. اس بھائی سوال کوئی نہیں, سوچ کیا رہے ہیں, مسکرائی کیوں جا رہے ہیں آپ, پہلے تو یہ بتائیں. مجھ سے بات ہو رہی ہے؟ جی جی آپ ہی ہیں وہاں عیسیٰ بھائی, اور کون ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اتنا سوچ لیں کہ جس نے میرا کان بنایا ہے اس کان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات قرآن میں اتاری. ایک جگہ یہ کہا کہ میں تمہارے کان کے بارے میں, تمہارے آنکھ کے بارے میں, تمہارے زبان کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل تو ہیں جس سے یہ سوچتے نہیں, ان کے کان تو ہیں جس سے یہ سنتے نہیں. تو ظاہری بات ہے اللہ نے کان سننے کے لیے دیے, اور وہ 2 دیے. منہ ایک دیا تاکہ یہ کم بولیں اور تول کر بولیں, کان زیادہ دیے 2 تاکہ یہ سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا جو بنا دیا ہم سب کے لیے. سورہ 49 سورہ حجرات کی اگر آیت نمبر 6 اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہاری طرف کوئی بات آئے, کوئی خبر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے بات سچی ہے جھوٹی ہے, ہم نے سننی ہے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں. اس وجہ سے آج ہمارے گھروں کی, ہماری سوسائٹی کی جو بربادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جانا, میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جانا, آفس میں رہنے والے کلیگ ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کان کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا کہ آپ سنیں ضرور لیکن اس پر ایکشن تب لیں جب اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں. تو یہ جو ہمارے اندر خرابی ہے اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جس نے میرے کان بنائے میں اسے کبھی بات ہی نہیں کرتا, وہ ہے میرا رب. تو ہمیں اپنی سارے جتنے بھی ایکشن ہیں اس کو کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح تحقیق کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ چھرب جو گندی بات, بری بات سن کر آپ پھیلا رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اس کے حصے دار ہو اور قیامت میں یہ حصہ ہمیں ملے گا. اگر اچھی بات سن کر آپ پھیلا رہے ہو, یہ دونوں چیزیں آپ کان سے ہی سنتے ہو, اور یہ آپ کو سننے کو اس لیے بھی ملیں گی کہ میں نے وہی کہا کہ اللہ نے جب 2 کان دیے ہیں تو سننے کے لیے دیے ہیں. اب اس کا جو استعمال ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اور مجھ پر کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہمارے یہاں معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گھر میں کسی کو بھی نفسیاتی پرابلم ہو تو کہتے ہیں چلو ماہر نفسیات کو دکھاتے ہیں, لیکن جب نفس میں پرابلم ہو جائے تو نفس بنانے والے خدا سے ہم رجوع نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے ہم بھٹکتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر ضیاء جب آپ سے گفتگو ہوتی ہے عموماً یقینی طور پہ تو جو ہے نا وہ ہم فزیکل ایشوز کی زیادہ بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ سے اس پہ بات کریں گے, پھر آپ کے اس پہ بھی آتے ہیں جو ہے نا پروفیشن پہ کہ جناب کانوں کی بہت ساری بیماریاں مسائل ہیں کہ جو کانوں کے کچے لوگ ہیں, کانوں کا صحیح استعمال پہ جو ہم بات کریں, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی میڈیکل سائنس 50% ہیلتھ مینٹل ہے, 50% فزیکل ہے جس کی آپ نے بات کی. سرٹنلی ہمارے بلیفز اور تھاٹس میں ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. جو پرسنالٹیز ویک ہوتی ہیں براٹ اپ میں یا کہیں پہ, دا پرسن ہو از ہیونگ سفیشینٹ ٹائم وہ ضرور کوئی نہ کوئی یہ نیک کام کرے گا. اگر آپ 24 گھنٹے انسپائرڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, فلی فنکشنل ہیں تو آپ کی لائف میں اس طرح کے ایڈڈ کام, نیگیٹو کام کی بالکل جگہ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک باس کا, ہر بندہ ایک باس ہے, اس کے نیچے ایک چھوٹی سی رایا ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ باہر نکل کے بار بار دیکھ رہا ہے اور خود انوالو ہو رہا ہے ایکٹیولی, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ایگزیکٹ تھارولی پتہ نہیں ہے کہ کیا نہیں ہو رہا. خاتون خانہ کچن میں بار بار خود جا رہی ہے, تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو پتہ تو ہے کہ واٹس ہیپننگ ان سائڈ. تو سرٹنلی یہ جو ڈیفیسٹ ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بیسٹ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں یہ کام نہیں ہو رہا. ٹاک اباؤٹ یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یہاں پہ کیونکہ باس از سٹنگ آل الون ہیونگ کپ آف ٹی اور سارا دن کچھ چند جاننے والے اور مخصوص لوگ اسمائلنگ اندر آ رہے ہیں, وہ باہر سے جو کچھ بھی انفارمیشن پوٹ آن کر رہے ہیں
ان کو پہلے پتہ ہے کہ بادشاہ اکبر کون ہے اور بیربل کون ہے. وہ وہیں پہ ایک سٹوری تھرڈ ورلڈ کی ڈیولپنگ کنٹری کی زیادہ چلتی ہے جہاں کام پازیٹیو نہیں ہوتا. آلمائٹی نے ہیومن برین سپر برین بنایا. جو ہی بچہ دنیا میں لینڈ کرتا ہے اگر اس کی ہیئرنگ اور ویژن ٹھیک ہے, پہلے بچہ 6 سال میں اسکول جاتا تھا, اب 2 سے 3 سال میں بچہ ماں ڈیسائیڈ کر لیتی کہ میں نے فلاں جگہ اس کو دنیا کے وہاں تک لے کے جانا ہے. صحیح بات. اب اس کی لائف میں there will be little time for these foggy areas. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس میں سرٹنلی اجتناب کرنا چاہیے, اور جتنا آپ فلی فنکشنل ایکسرسائز کرتے ہیں, ایبسولوٹلی جاب اورینٹیڈ ہیں, آپ کے سامنے لائف کے بہت بڑے گول ہیں, انسپائرڈ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, تو سننے سنانے کی نیگیٹو یو ڈونٹ ہیو ٹائم. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور وقت کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کا سب سے اچھا دوست ہے جو اکثر آپ کو اکیلے میں جب آپ آل الون ہیں تو کان میں کہتا ہے ایسے نہیں بھی ایسے. بالکل. آپ کا ضمیر ہر بندہ اگر آپ مجھے کہے کہ واو آپ کے جیسا تو میم سپر ماڈل ہے ہی نہیں کوئی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مسلیڈ بھی کر رہا ہے, اس لیے وہ ڈیٹریکٹ بھی کر رہا ہے. تو وہ تو ہر بندے نے اپنا صراط مستقیم خود طے کرنا ہے. اپنے گول اور اچیومنٹس ایمبیشیس کلیئر ہیں اور فلی فنکشنل ہے تو لائف میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اور آپ نے شروع میں بات کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اور ورلڈ ہیئرنگ ڈے کی. 3 مارچ سے آن ورڈ پورا 1 ویک ورلڈ ہیئرنگ ڈے پہ اسٹریس کیا جائے گا. اچھا سننا چاہیے, اور جب تھک جائیں تو کان میں دیکھیں جہاز میں بھی آپ کو ایک بہت فائن پولائٹ سی چیز دیتے ہیں سو دیٹ آپ آئیز پہ رکھ لیں اور کانوں پہ رکھ لیں. یہ 2 اسپیشل سینسز اتنی ہیں جو ملی سیکنڈز کے حساب سے تھاؤزنڈس انفارمیشن برین میں جاتی. صحیح بات. آپ یہ بند کر دیں تو آپ کا برین بالکل کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا کہ اینیمل کو کام کرنے کے لیے اس کے کام ڈاؤن کرنا ہے تو آئیز کو کور کر دیتے, وہ بالکل آسانی سے آپ اس کو ٹیم کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے اب ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ وہ وجوہات جو 80% ہیں جس سے ہیئرنگ لاس ہوتا ہے, کیونکہ ہیئرنگ اور ویژن کا نارمل ہونا ہی بیسٹ کمیونیکیشن کی علامت. ایسا ہی بالکل. سعدیہ جب یہ بات ابھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا اتنا ٹائم جن کے پاس نہیں ہوتا ہے یا جو لوگ بہت زیادہ فری رہتے ہیں وہ لوگ ذرا زیادہ کانوں کے کچے بھی ہوتے ہیں, جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے جی ایکسیپٹ کر لی جائے. اچھا اور کیا مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا جو ہے نا کانفیڈنٹ کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو خود اعتمادی والی بات ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا جو ہے نا خود احتساب کریں, یا کچھ لوگ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جناب جو بس میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے مجھے سب پتہ ہے میں سب جانتی ہوں جانتا ہوں. تو یہ والی جو چیزیں ہیں آپ کس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کون سی چیز آپ کو لگتی ہے؟ اوور کانفیڈنس آف لیک آف کمیونیکیشن یور سیلف. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر جو باس ہے وہ خود ہی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا یا باہر نہیں جا رہا تو اس کو وہی خبریں آئیں گی جو لوگ اس تک پہنچا رہے ہیں. جیسے اگر ہمیں کوئی کسی بھی بات پر تصدیق کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے, 100% ضروری ہے. بیکاز یو سی اگر جیسے ان کا باس ہے تو بگ باس تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ہوگا. میں تو اپنے آپ کو باس کہتی نہیں کیونکہ مجھے بڑا ہی نیگیٹو قسم کا امیج آتا ہے. آئی ایم ناٹ اے باس, آئی آلویز ٹیل دیم میں تم لوگوں جیسی ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں, سو آئی ایم اے پارٹ آف یو. سو بٹ I have to show them that if I am the principal تو میں وہاں پر موجود ہوں اور میں کیا ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر چیک رکھ رہی ہوں, کراس چیک کر رہی ہوں, ڈبل چیک کر رہی ہوں. تصدیق تو ہر چیز کی کرنی ہے آپ نے. تصدیق تو یہاں تک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی آ کر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ بچہ گر گیا ہے تو آپ اگر بیٹھے رہیں گے کہ اوکے ٹھیک ہے آپ خود جا کے چیک کر لیجئے, آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ واقعی ہی وہ گرا ہے یا ایسے ہی اس کو ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے اور یہاں پہ طوفان مچ گیا ہے. تو یو ول ہیو ٹو ٹیک یور سیلف آؤٹ سائڈ اینڈ چیک آؤٹ. احتسابی سب سے خوبصورت چیزیں ہے جس میں آپ سیلف اسیسمنٹ کہتے ہیں. اب تو بڑے ہم لوگ اسٹائلش ہو گئے ہیں, دنیا کی پتہ نہیں کون سے کونے میں چلے گئے ہیں, لوگوں کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ جو ٹیم بٹھا دی ہے یہ آپ کو اسیس کرے گی. واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ کیا آپ نے کبھی خود کو اسیس کیا؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اسیس کریں گے, اپنے آپ کو جانیں گے. آج کل تو اتنی کامن چیزیں چل پڑی ہیں, ڈسکور یور سیلف, وہاں تک اپنے آپ کو پہلے جانو. کہاں سے جانو؟ یہ باتیں ہیں. آپ کو اپنے جاننے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہوگا. اور ہیبٹس میں سب سے بری بات ہے کہ آپ دوسروں کی بات کا بغیر جانچے اعتبار کرتے ہیں اور خوشی خوشی اعتبار کرتے ہیں اور وہی بات آپ آگے پھیلاتے ہیں.
کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ نے تصدیق کرنی بھی ہوتی ہے تو آپ اسی شخص کو بلا کر ٹھیک ٹھاک اس کی انسلٹ کرتے ہیں بیکاز یو آر دا بگ باس, اور میں نے یہ سنا تھا, میں نے وہ سنا تھا, اور اگلے بندے کو آپ ٹائم دیتے ہی نہیں کہ وہ ایکسپلین تو کر سکے. اور میں نے یہ نوٹ کیا اللہ پاک کی مہربانی سے کہ جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی نہیں سنتا, وہ کہتا بول لی جاؤ, میں نے تمہاری بات نہیں سننی. اللہ پاک نے ان کے کانوں میں تو تالے لگائے ہوتے ہیں, دلوں پر بھی ان کے مکفل ہوتے ہیں, تالا لگا ہوتا ہے, وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ان کے پاس ایک پازیٹیو آواز, اس تک پہنچنے کے لیے خود احتسابی میرے خیال کے مطابق ٹریننگ کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹرین کریں اپنے بچوں کو. ہم تو ٹرین ہو چکے ہیں, ہماری تو کیا ہی بات ہے, ہمارے جیسے دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا. That's what we think. جی تو نوشابہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک تو ٹریننگ والی بات, اور پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ کہاں سمجھتی ہیں کہ کون زیادہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے قریب رہتی ہیں, کاؤنسل بھی کرتی ہیں, لوگوں کو سمجھتی ہیں, پڑھتی ہیں, یہ خواتین کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے چیز کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت کانوں کی کچی ہوتی ہیں اور کان بھرنے میں پیش ہوتی ہیں, مرد پیچھے یا مرد بھی اتنا ہی شانہ بشانہ موجود ہے خواتین کے اس کام میں, اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں میرے خواتین کو اگر ہم کہتے ہیں تو میں جینڈر میں, ہاں جینڈر اس میں آپ نہ ڈالیں. ابھی ہمارے پاس مرد حضرات بھی ایسے ماشاءاللہ ڈیسیجنز لیتے ہیں یا وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, جو ہم نے دیکھا ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اور گھروں میں بھی کہ وہ خواتین سے بھی آگے. اور اسی طرح یہ جینڈر ڈفرینسیشن میں اس بات کو نہیں ڈالتے, کیونکہ بعض اوقات کچھ خواتین بھی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے. دیکھیں یاد رکھیں رمشا, تصویر کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں 2 نہیں 3 رخ ہوتے ہیں. ایک وہ رخ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک وہ جو آپ سن رہے ہیں یا آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ سچائی ہوتی ہے. وہ جو تیسرا رخ ہوتا ہے اصل حقیقت وہ ہوتی ہے. اس کے لیے بات ہو رہی ہے تحقیق کی. آپ نے ایک بات سنی مگر وہ ایک آپ نے دیکھی اور ایک حقیقت ہے. اس حقیقت تک جاننے کے لیے انویسٹیگیشن یا تحقیق, جو کہ ہمارے ادارے کچھ تو اگر بڑی سطح پر چلے جائیں تو ابھی تو فورینسک لیبارٹریز بن گئی ہیں, لائے ڈیٹیکٹرز بن گئے, لیکن انیشلی جو ہوتی ہے نا, ہم کچھ عمل دخل کرتے ہیں ہماری پیرنٹنگ میں ہوتے ہیں یار کہ انسان کے کن لوگوں کی بات پر یقین کرو. وہ آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں کہ وہ کتنے جھوٹ بول رہا ہے, اس نے زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں وہ کتنے ٹھیک تھے, اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, ورکنگ انوائرمنٹ میں کیسا ہے. اور ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جس پہ آپ سب لوگ شاید اگری کریں گے کہ آج کل ہمارے ہاتھ میں یہ صاحب ہیں موبائل کی شکل میں. ہمارے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, اب ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم جلدی سے انفارمیشن آگے بھیج دیں اور ہمارے نام سے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے. ہم تحقیق نہیں کریں گے. آپ دیکھیں بہت سارے اشعار علامہ اقبال کے, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری احادیث, حضرت علی کے نام سے بہت سارے فرمان ایسے ہیں جن کا کوئی قطعی طور پر تعلق ہی نہیں, لیکن ہم کیونکہ لوگوں میں اپنی بعض اوقات رہے. دیکھیں اس میں بہت زیادہ میڈیا, سوشل میڈیا کا کردار بھی میں کہوں گی کہ ابھی وہ جو بیج مالوں پر ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ لوگ کون کان بھرتے ہیں, ابھی ہم خود ہیں. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ ہمیں اپنی ذات کے اوپر خود اب فیصلہ کرنا ہے, رکنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ابھی آپ کے پاس ایک پوسٹ آئی ہے, آپ نے اس کو پوسٹ کرنا ہے, آپ نے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دینا ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ کسی کی تذلیل ہو رہی ہے, کسی کی ذات کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے. ہماری بچیوں کی ہم نے دیکھا کہ بغیر تحقیق کیے ایسی ویڈیوز وائرل ہو گئی جن سے ان کی پورے مستقبل تباہ ہو گئے, کتنے گھر ٹوٹ گئے. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کی ذاتی زندگی کو پوسٹ کرنے شروع کر دیا. تو اسی لیے یہ جو معاملہ ہے اب یہ آپ کے گھر یا دفتر تک نہیں ہے, یہ اب پوری دنیا میں, اب آپ کا گھر افیکٹ نہیں ہو رہا, پوری دنیا میں وہ بات آپ کی اچھی یا بری, اس کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں. اور وہ لوگ کرتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ جو کانوں کے کچے نہیں ہوتے, وہ سنتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور تصویر کے تیسرے رخ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. وہ پہلا اور دوسرے رخ کو اتنی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل بہت زبردست بات ہے کہ جو نا سچائی پہ جو ہے نا وہ بلیو کریں. اچھا ڈاکٹر عیسیٰ, جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اب کانوں کے کچے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا کانوں کے مسائل پہ بھی آنا ہے. ابھی نوشابہ نے ذکر کیا نا یہ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, بہت سارے لوگ مستقل ہینڈ فریز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ لاؤڈ میوزک پسند کر رہے ہوتے ہیں, کان میں درد ہونے کے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور دماغ میں بھی درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے. تو یہ جو کانوں کے مسائل ذرا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں. کان کا درد ہونا یا کانوں سے ریلیٹڈ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ہوتی ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. عیسیٰ بھائی.
कान से रिलेटेड जो ज़्यादातर कॉमन है वो 5 बीमारियां होती हैं, जिसमें कान से पीप का बहना, रेशे का बहना, कान में दर्द होना और कम सुनाई देना, और इसके अलावा टाइनिटिस के नाम से एक बीमारी है जिसे एक आवाज़ सी एक आती है, हल्का सा एक साउंड सा चलता रहता है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जिसको होती हैं वो जिस पेन से गुजरता है, दर्द से गुजरता है, शायद वो ज़्यादा बेहतर इसको डिफ़ाइन करता, क्योंकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की ये एक ऐसी नेमत है, अगर आपका ये कान डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी पूरी जो बॉडी है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अगर आपको सपोज करें, अगर हम बात कर लेते हैं कान के दर्द की, बाकी भी मेरे कुलीग, मेरे साथी वहाँ बैठे हुए जो बताएंगे, इसमें से एक बड़ा इशू होता है लोगों का कान से जब पीप आती है तो सबसे पहले वो माचिस की तीली लेकर वो घुमाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये इशू है तो कम से कम आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसका इंटरनल चेक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए आसान तरीका बता देता हूँ। अगर आपके कान में से रेशा आ रहा है, पीप आ रही है, तो पहला आप ये करें काम कि आपने ये तिल का तेल ले। अगर तिल का तेल एक प्याली है तो उसमें ये लहसुन जाएगा पूरा, अगर आधा है तो फिर इसमें लहसुन जाएगा आधा। ये मैं बता रहा हूँ कान की पीप के लिए। तो मैंने तिल के तेल के अंदर लहसुन डाला है, हाफ जो उसको गुच्छा कहें, और इसके अंदर हम डालेंगे जी एक चुटकी हम सिंदूर डालेंगे। अब इनको आपने पकाना है, और इतना पकाना है कि ये लहसुन इसके अंदर जल जाए। तिल का तेल एक प्याली है, इसमें लहसुन मैंने डाला है, चुटकी मैंने सिंदूर डाली है। इसको पकाएं अच्छी तरह। जब लहसुन जल जाए तो इसकी अच्छी तरह छान कर आप एक ड्रॉपर में डाल दें। जिस कान से पीप आ रहा है उसमें 1-2 कतरे डाल दिया करें, तो अल्लाह ताला ने चाहा 10-12 दिन के अंदर आपका ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आपकी ये बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जरा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा मजीद बीमारियों पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। उस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और बात हो रही जनाब कानों पे, तो ज़रा कानों के कच्चे होने के साथ साथ हम बीमारियों पर भी बात कर लें कि बीमारियां क्या है। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कानों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मेन बीमारियां कैसी, कौन सी हैं, और उनके होने की वजह क्या है? सफाई नहीं रखते हैं, कान में दर्द होने की वजह, पानी चले जाना कहते हैं अक्सर वो वजह, और क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे आम बीमारियां हैं इन्फेक्शंस, जी, चोट का लगना, मरूसी मसाइल, और ख़ास तौर पे अगर फैमिलीज़ में हीयरिंग का मसला हो, जी 2-3-4 बच्चों को, तो कज़न मैरिजेस अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। कान साफ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो नीड ऑफ ईयर क्लीनिंग। नेचर ने इसका बंदोबस्त किया हुआ है। नहाने के बाद सिर्फ टॉवल यूज़ करें और जस्ट कान के नीचे रख के थोड़ा सा उसको शेक कर दें, ये सफिशेंट इनफ है। पूरी दुनिया में देखें कि हैंड टॉवल अलहदा है, फेस अलहदा, हमारा एक ही टॉवल होता है। तो आप फेस पे जो टॉवल यूज़ करें तो नीचे की तरफ जाएं तो उसको फेंक दें, दोबारा फेस पे नहीं आना चाहिए। फेस के बारे में कि हमारा मास्टर पीस ऑफ गॉड, इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे बेहतर मखलूक है, और उस पे इंसानी चेहरा ऑलमाइटी की एक्सट्रीम ब्यूटी है। फेस पे कभी भी थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। हमारे इतना कॉमन है कि 5 से 7 लोग तो जना हॉस्पिटल में थप्पड़ लगने से, और अक्सर बड़े भाई ने, दोस्त ने या हस्बैंड ने ये नेक काम किया होता। और ऐसा अगर हो जाए तो प्लीज़ कान में कुछ ना डालें, कान में कुछ ना डालें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये 99% काबिल इलाज है, विदाउट एनी सर्जरी ये ठीक हो जाएगा। अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने तौर पे कान में ना कोई ड्रॉप्स डालें, ना ऑयल डालें, ना कुछ डालें अगर चोट लगी है तो। अब इनसे 80% ये जो जितने भी हमने मसाइल का जिक्र किया, थोड़ी सी केयर से हम इससे बच सकते हैं। सही। सबसे आसान तरीका है कि हमें मदर फीड को, ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा। फीडिंग बॉटल को जितना मिनिमाइज़ किया जाएगा, अमेरिकन चूसनी बीफ, सूदर बीफ, फीडर भी इंसानी निप्पल से 200 टाइम वीक है, कमज़ोर है, इन्फेक्शन की वजह है।
اگر ضروری دینا ہو کسی وجہ سے تو بچے کو بٹھا کے پلایا جائے اور پلاتے ہوئے ماما خود پلائے اور تھوڑا سا بچے کو ایکٹیو رکھے. اس کو سلیپنگ پل نہ سمجھا جائے کہ ماں کہتی ہے یہ سوتا نہیں ہے اس کے بغیر, فیڈر لگا دیا اور کام کر لیا اور یہ گرتا بھی ہے دودھ اکثر. اس وقت آپ ورنہ ناک اور کان کی انفیکشن ہوگی. جو بچے 2 سال سے زیادہ فیڈر پئیں گے ان کو بعد میں بریسز بھی لگیں گے. ان میں سے 70% کے ناک اور گلے کی سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی. اس لیے کوشش کریں کہ اگر فیڈر دینا ہی ہے تو اسے چند ماہ میں وائنڈ اپ کر دیں اور جلدی سے جلدی سافٹ ڈائٹ جس کو ویننگ کہتے ہیں, سافٹر ڈائٹ کی طرف. اور ماں سے بہتر کسی, آپ کا ہر بیبی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ, فلیور, سو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری ون. وہ کوئی ایگ پہ ہیپی ہے, کوئی فرائز پہ ہیپی ہے, کوئی سافٹر دلیے پہ ہیپی ہے. صحیح ریسیپی ماں نے تھوڑی تھوڑی ٹیلر کرنی ہے, چینج کرنی ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کان میں جو ہے نا وہ درد لوگوں کے اکثر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں پانی چلا گیا نہاتے ہوئے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کان میں اگر درد ہوا ہے تو 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں, انفیکشن یا فنگس. اگر درد ہو رہا ہے تو صرف سمپل طریقہ اس کا یہ ہے کہ لائٹ سا اس کو فارمنٹ کر لیں. وی بلیو کہ جو چائنیز یا جیپنیز طریقہ ہے کہ ہیئر ڈرائر سے کر لیں یا ٹاول کلین لے کے ہلکا سا وارم کریں اس پہ. اگر اس سے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پلیز ڈونٹ ویٹ ایٹ ہوم. پھر آپ ضرور اپنے پاس جو ڈاکٹر ہے تاکہ وہ پردے کو دیکھ لے کہ اندر سب کچھ صحیح ہے, ورنہ اگر اس میں ویکس بھر گئی ہوئی ہے, انفیکشن ہو گیا ہے یا فنگس لگ گیا ہے, تو جب تک اس کو کلین نہیں کریں گے سمپل میتھ سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں عیسیٰ بھائی, جو ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ پانی چلے جانا, اور پھر مائیں اکثر بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ گرم آئل کے ڈراپس ڈال دیے کہ کان صاف ہو جائے گا, کان کھلا رہے گا. یہ کس حد تک کام کرتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ایسا کبھی ہوا ہے, ایک چیز کا ہے مسلسل رہنا. مسلسل رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی جو بھی اس کے نیئرسٹ ڈاکٹر ہو ضرور چیک کرائے. لیکن ہماری مائیں جو یہ سمپل آئل ڈال دیتی ہیں, سمپل آئل یعنی کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ آپ نہ ڈالیں. لیکن آئل کے اندر کچھ چیزیں, ہماری نانیاں دادیاں یہ جب بچوں کے کان بند ہو جاتے تھے تو کیا کرتی تھی, اگر آپ اس اسٹڈی کریں, کیونکہ میں نیچروپیتھی کا ڈاکٹر ہوں, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کان بند کرنے کی ایک ایسی دوائی جو صدیوں سے ہماری نانی دادیاں بناتی ہیں. ذہن میں رکھیں یہ ابھی بھی سرسوں کا تیل ہے, لیکن تیل اکیلا نہیں, اس کے اندر آپ نے مولی کو کرش کرنا ہے. یہ میں نے کرش کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اس مولی کو کرش کر کے اس تیل میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں. جب آپ کو نظر آئے کہ مولی اس میں پک کر جل گئی ہے تو اس تیل کو چھان کر آپ ڈراپر میں ڈالیں. اگر آپ کو کان میں درد ہے آپ 2 ڈراپ ڈالیں گی, پہلے ہی 2 ڈراپ میں آپ کو ریلیف مل جائے گا. صحیح. اور خدا نہ خاصا نہاتے ہوئے اگر آپ کے کان میں پانی چلا گیا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ اس سائڈ کو اس طرح کر کے ہلکا سا آپ یوں ہاتھ کریں گے تو ویسے ہی کھل جائے گا. لیکن اگر آپ کو درد ہے تو آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے کسی بھی جو کنسرن ڈاکٹر ہے ان سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اگر ایک مسلسل ایک بیماری چل رہی ہے تو اس میں پھر ٹریٹمنٹ گھر میں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نوشابہ, ایک تو ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ اکثر جو ہے نا وہ فیس کے اوپر تھپڑ لگا دیا جاتا ہے. بچے تو خاص طور پہ بہت زیادہ پٹتے ہیں اور نازک ہوتے ہیں, ماؤں سے تو جو ہے ایک تھپڑ پڑتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کے کان پہ لگتا ہے تو وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہم جہاں آپ سے تو کیونکہ مائنڈ سائنسز کی بات کرتے ہیں, دماغ کی بات کرتے ہیں, یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا جو ہے نا ان کا یہ ان بیہیویئرس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں, کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بچوں کو لے کر تو خاص کر بہت ہی زیادہ سینسٹیو 13 سال تک بچے کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس کو بالکل ایک یہ نہیں ہے کہ وہ جو تھپڑ ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم تو بچے کی کیونکہ بہت ہائی ہوتی ہے وہ تو ہرٹ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ پیرنٹس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا دماغ بالکل ڈسٹرائے یا انہوں نے اس کے دماغ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے لیٹر آن زندگی میں جو اس کا کانفیڈنس ہے. اور وہ پراپر ایک ایسے بچے جو ہم نے دیکھا ہے وہ ایک کسی نہ کسی مینٹل النس کا ایسے بچے شکار ہوتے ہیں. ابھی پھر بچوں نے ایک آسان حل ڈھونڈ لی ہے. بچوں نے اپنی گوگل وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم سنی سنائی بات کہتے ہیں, جو assumptions ہوتی ہیں نا
یہ ٹرمائٹس کا کام کر رہی ہوتی ہیں ریلیشنشپس میں. ٹرمائٹس کیا دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں ہمارے وسوسے, ہمارے گمان, ہمارے وہم جو ہم لوگوں کی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کر لیا, ڈیسائیڈ کر لیا کہ فلاں چینل اگر بات کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے. اگر یہ جو تربیت والے لوگ ہیں معاشرے میں, جیسے میڈیا ہے, جیسے پیرنٹس ہیں, جیسے اساتذہ اکرام ہیں, جن کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جی ایک بات عیسیٰ بھائی کی میں ذرا پلیز انجوائے کر رہی تھی. عیسیٰ بھائی نے ایک دوائی بتا رہی تھی کان بند کرنے کی. تو ایسی کوئی دوائی ہو جو ہمارے بیچارے مرد حضرات جو خواتین یقین کریں میں نے ڈیلیبریٹلی اگنور کیا. میں کہنا چاہتی ہوں, میں نے کہا ورنہ ابھی جو چیز بتا رہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. عیسیٰ بھائی کان بند کرنے کی آپ نے دوا بتا دی آج کہ یہ کان بند کرنے کی دوائی. دیکھیں سب سے بہترین دوائی ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دوائی بنانے والا کوئی نہیں. سورہ حجرات 49 کی 13 آیت ہے, 13 نمبر آیت ہے. اگر یہ کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگوں کے بارے میں زیادہ جستجو مت کیا کرو, یعنی کہ ان کی سیڈیاں مت کیا کرو. اور اس کے بعد تم جب یہ سیڈیاں کرو گے گمان کی بنیاد پر تو پھر تم غیبت کرو گے. اور ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی خبر لیتے ہیں کہ رضیہ خالہ آپ بتائیں کیا ہوا تھا اس کے گھر میں, تو آپ چسکے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کہیں سنا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اللہ پھر اس کو کہتا ہے یہ تو غیبت ہے. اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس سے اچھی دوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس آیت کو اٹھا کر ہم اپنے کریکٹر پہ امپلیمنٹ کریں. اچھا, جہاں تک دوسرا تعلق ہے, دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک زمین پر اس بیماری کو نہیں اتارا جس کا علاج نہیں اتارا. اس علاج کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو سبزی فروٹ میں جانا پڑے گا, باقی کہیں نہیں ملے گا. ریلیف مل سکتا ہے, کیور نہیں مل سکتا. اچھا, اب اگر کان جو جیسے آپ نے کہا جو کان بند ہو جائے تو میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. اگر کان بند کرنے کی دوا پوچھی آپ نے جو بتائی ہے, رک جائے, میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کو شامل کر لیں. جنید قائم خان کال کر رہے ہیں. دوائی میں نے سورہ حجرات کی آیت بتا دی تھی. صحیح, شکریہ. جنید السلام علیکم, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی ایک تجربہ, میں بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے. بیماری میں بتائیے. بات یہ ہے کہ میری بچی کو بہت شدید درد تھا, میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا, ڈراپ وغیرہ دیے, کان کا درد نہیں جا رہا تھا. تو ایک شخص آیا میرے کو, میں نے اس کو بتایا کہ میری بیوی بچی کے جو کان میں شدید درد ہے, تو اس میں یہ جو مکھی ہوتی ہے نا, یہ ہمارا وہ جانوروں کا باڑا ہے, اس میں رسیاں لٹکتی ہیں, اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں. وہ گیا, اس مکھی رسی پہ سے مکھی کا گند اتارا, 2 ڈراپ پانی کے ڈالے اور اس کو مکس کر کے میری بچی کے کان میں ڈالا. تو آپ یقین کریں کہ 1 منٹ کے اندر جو ہے نا اس کا وہ درد ختم ہو گیا. 2-3 دفعہ ہم نے ڈالا تو اس کو آج تک دوبارہ درد ہوا ہی نہیں ہے. پھر ہم نے ماموں کا لڑکا تھا, اس کا کان بیٹھا تھا, اس نے استعمال کیا. تو آپ اچھا, اب یہ ہوتا ہے, بالکل چیزیں ہوتی ہیں بھائی, تجربہ بھی ہوتا ہے, انسان کا کاؤنٹ کرتا ہے. سمیرہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. میم مجھے سر سے بات کرنی ہے, ڈاکٹر عیسیٰ سے. جی سر, آپ کو سن رہے ہیں عیسیٰ بھائی. سر میرے نا بیٹے کے کان کا مسئلہ ہے, اس کے کان کے پردے میں نا سوراخ ہے, تو میں کافی عرصے سے اس کا علاج کروا رہی ہوں. تو وہ نا ڈاکٹر نے کہا اس کے کان کے پردے میں سوراخ ہے, تو وہ اب میں ڈاکٹر ہومیوپیتھک سے اس کے کان میں نا پانی چلا جاتا ہے نہاتے وقت. تو وہ میں جب نہلاتی ہوں تو گوٹر ڈال کے پھر نہلاتی, اس کے علاوہ میں نہلا نہیں سکتی. 6 سال میں لگا ہوا. ٹھیک ہے عیسیٰ بھائی, کیا آپ جو ہے نا سجیسٹ کرتے ہیں ان کو کان میں سوراخ؟ ہاں جی, میں بالکل ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس کے اوپر کوئی بھی گھریلو ٹوٹکے استعمال نہ کیے جائیں. جب کان میں سوراخ آ جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کان کے جو اسپیشلسٹ ہیں, کیونکہ ایسے کیسز میں زیادہ تر سرجری کا ہونا, اور ڈاکٹر اس کو دیکھ کر جب ریکمنڈ کرتا ہے, ایون ہمارے پاس بھی جب آتے ہیں تو ہم پورا اس کا جائزہ لیتے ہیں, پردے کا لیتے ہیں, ڈرم کا لیتے ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کچھ ریکمنڈ کرتے ہیں. بالکل, وہ پھر آپ کے لیے بھی نقصان فزیکل لے جانا, اس کا چیک اپ کرا کے پھر. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایسی سچویشن میں کرنا کیا چاہیے ان کو؟ کیا یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو ٹی وی پہ ایگزیکٹلی پردہ اور اس میں سوراخ سارا, آج کل گیجٹ ہے کہ نئے چھوٹے نیو بورن بیبی کا پہلے دن بھی دیکھا جا سکتا ہے پردہ اندر. وہ چھوٹا نہیں, 1000 ٹائم بڑا آپ کو پوری اسکرین پہ, یہ سامنے اسکرین جو لگی اس سے بڑا آپ کو نظر آئے گا. اور کیونکہ بچے کی ایج ابھی تھوڑی ہے اس لیے پانی نہیں جانا چاہیے,
बच्चा फीडर पी रहा तो छुड़वा दें, नाक और गले की इन्फेक्शन को ठीक रखें। 50% चांस है कि 1 से 2 साल में ये खुद ही ठीक हो जाएगा। सही, छोटी एज में, ग्रोइंग एज है, चीज़ें बेहतर हो जानी हैं। अगर फ्यू ईयर्स में रैपिडली उसका साइज़ सुराख का छोटा नहीं हो रहा और हर इन्फेक्शन के साथ सुराख बढ़ता जा रहा है और बच्चा केयर भी नहीं कर रहा, उस सूरत में सर्जरी का सोचा जाएगा, वरना भी बच्चा छोटा है। सही, चंद एहतियातों से 80% के पर्दे खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा आप सादिया, ये जो बात हुई है कि कानों में सुराख वैसे तो सर्जरी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनके सुराख वैसे हों जो कि सुनी सुनाई बातों में अमल कर लेते हो, कान एक दूसरे की बातों में धर लेते हो, उनके सुराखों का क्या करें, कैसे बंद करें उनको? फिल्टर कैसे लगाएं? उनकी तो कोई सर्जरी नहीं है। उनकी सर्जरी यहाँ से मैंने देखी है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सी जगह ऐसी देखी है, स्टेशन के इर्द गिर्द, लंडे बाजार के आसपास, ऐसी सड़कों के ऊपर लोग बाकायदा बैठे हुए कान साफ करवाएं, ठीक है। उनके पास अजीबो गरीब किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहीं पर एक आदमी आता है, उनकी गोद में सर रखता है और वो धड़ाधड़ उसके कान में वो घुमा घुमा के निकाल रहे होते हैं। जी देखो जी की निकली है वैक्स, वो तभी सुराख हो जाता है हमारे बहुत से लोगों को, क्योंकि अब औरत तो वहाँ जाके लेटने से रही कान साफ कराने के लिए, उस बेचारी के तो घर ही में साफ हो जाते हैं, लिहाजा उनका जो सुराख हो गया कान के अंदर, ये भी एक जेंडर बायस्ड है कि सिर्फ मेल को फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, और वो भी फैसिलिटी वहाँ पे जाके लेटने की ज़मीन के ऊपर अवेलेबल है, तो उस पर देखें कि सुराख तो वहीं से शुरू हो गए हमारी दुनिया में, पाकिस्तान की वाह वाह हो गई, और तब्दीली तो आई चुकी है कानों के लिहाज से। लिहाजा वो सुराख जो है जो हमारी रूह के अंदर हो गया कान के जरिए, कान से जाएगी बात निकलेगी दिल के अंदर जाएगी, वो सुराख तो भरने से रहा। सही। और हम लोग इतने ज़बरदस्त किस्म के औसम लोग नहीं हैं और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि अपनी तरबियत खुद कर सकें। अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने हमारी औसम ज़बरदस्त एक ट्रैक के ऊपर चलने की तरबियत नहीं की, तो अब तो जैसे भी आपने कहा कि गूगल खोलते हैं और जाके कर लेते हैं, मेरे माँ ने मुझे क्या कह दिया, हाउ डेयर कोई बच्चा अपनी माँ के बारे में ये बात करे, क्योंकि हमने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की हुई। तो हम जब हर चीज़ समझ लेंगे तो उनके कानों को तो तरबियत दें, उनके कान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफ एंड डम अगर आप एक जीते जागते इंसान को कर रहे हैं और उसको ये बताइए कि उसको देखो जो सुन नहीं सकता और वो कितनी तकलीफ में है, जो अल्लाह पाक से दुनिया में आया और ही इज डेफ, वो बहरा है, तो तुम लोगों के तो कान है और तुम सुनकर आगे बात क्या पहुंचाते हो? तो आप उनको बाकायदा अवेयर करें अपने बच्चों को, और ख़ुद भी अपने आप को कर लें तो बड़ी मेहरबानी। और उसके बीच में जैसे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को बाकायदा रीचेक करने के लिए आप उनको कोई एक्सपेरिमेंट दें कि बेटा मैं ये तुमसे बात कर रहा हूँ और गलत बात करें, उसको बोलेंगे 4 लोगों को तुमने खुद रीड करना है। आजकल के तो जैसे अभी कहा गया जी गूगल आ गया हमारी जिंदगी में, हम खुद गूगल हैं अपने लिए अगर हम बनना चाहें तो माँ बाप हमारे लिए वो रास्ता बना सकते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। लेकिन क्योंकि मैं फिर ये कहूँगी कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, इतनी हो गई है कि पूछे ही ना, हर एक को हर बात का पता, एक्स्ट्रा ओवर हो गए हम लोग। तो उसके बीच में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने बच्चों को ज़ाया कर दिए। बस कर दिया, आज आपने मुझे बहुत माशाल्लाह आसान दिया। तो नहीं, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो बात है कि ट्रेनिंग बच्चों की जब आप करेंगे ना कान पक्के रखने की, तो आगे जाके ना आपके जो चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, किसी को ऐसे मसाइल नहीं होंगे। नौशाबा अब हल की तरफ बढ़ना है। जो कहते हैं कि कानों का सही इस्तेमाल ये कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये किस हद तक दुरुस्त है और आप इस सोल्यूशन क्या देंगी जो कान जिनके कच्चे हैं उनके लिए? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह ने भी कहा है कि उम्मीद आप रखते हैं। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु की पूरी ज़िंदगी एक रोल मॉडल के लिए, रोल मॉडल्स हमें सोसाइटी में लीडर्स या रोल मॉडल जिनके हम नक्शे कदम के ऊपर चलें और हमें शक ना हो कि जो हमने फ़ैसला किया वो गलत है। उसके लिए बेहतरीन जो वाली बात है कि पेरेंटिंग के अंदर तब करेंगे ना रोल मॉडलिंग, आप खुद कितने जेन्युइन हैं, आपके अंदर खुद पॉजिटिव रिगार्ड कितना है, आपकी अपनी मॉरलिटी या वालिदैन के एथिक्स किधर है। क्योंकि और फिर जो माशरे में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास लोग, हम कहते हैं ना हम वो जख्म सीते हैं, वो जख्म या वो सर्जरीज करते हैं, अनसीन वुंड्स, रूह की जो नजर नहीं आती, तो लोग हमारे पास आते हैं, असातिज़ा के पास चले जाते हैं बच्चे। तो इनका जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है कि जब वो फैसला करें। क्योंकि देखें एंग्जाइटी, एक चीज मैं इसको साइकोलॉजिकली थोड़ा साइंटिफिक ले जाऊंगी कि देखें जिस वक्त आपने एक ट्रॉमा, किसी बच्चे का वालिदैन का सेपरेशन हो गई है, कोई इंतकाल किसी का हो गया, मुल्क में अल्लाह ना करे जलजला आ गया, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव सोचो। डिप्रेशन या एंग्जाइटी या ट्रॉमा आपकी
جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو لے لیتا ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ دادی دادا کے پاس جائے گا, وہ اپنے والدین سے پوچھے گا یا اساتذہ سے پوچھے گا. پہلے کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم پھر میں نے آپ سے کہا تھا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ پھر گوگل کر لیتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, اس حالت میں پروفیشنل ہیلپ لیں, کیونکہ آپ اس وقت گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تمہارا ہسبینڈ وہ شک کر لیتی ہے عورت کے کسی کے سننے پر, ہمسائی کے, کہ وہ تو فلاں خاتون کے ساتھ ہے, یا ہسبینڈ کے اوپر وہ اپنی بیوی کے اوپر شک, یا بچوں پہ شک, یہ وسوسے. تو اس کے لیے تب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹرانگ اور صراط مستقیم, ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل جو ہے فلسفہ حیات ہے, اور اسی کو لے کر میرے خیال میں جب ہم فالو کریں گے ہر چیز کی ذات کی سیکھ ملتی ہے, بس ہمیں سمجھنا ہے. عیسیٰ بھائی آپ اسے کیسے کنکلوڈ کریں گے ویری کوئکلی, ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں تربیت کا بہت بڑا رول ہے. اور میرے خیال میں کہ پہلا جو تربیت کا درسگاہ ہے وہ گھر ہے, اور گھر درسگاہ تب بنتا ہے جب اس میں روز صبح قرآن کھلتی ہو, ہم اس کے 2 آیات روز سمجھ کے پڑھتے ہوں, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں. جب ہم یہاں سے ٹوٹتے ہیں تو ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس, پھر دنیا کے یہ تھپیڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر صحیح سیکھنے کے لیے اگر ہم ایک نظر ادھر بھی ڈالیں تو یقین کریں آپ بات وہی ہے کہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں تو آپ کو پھر باہر دوستوں کی اس حد تک ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کو جو ہے نا اس سے ساری گائیڈ لائنز مل, کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اسی نوٹ پر پروگرام کا اختتام کریں گے. رمشا کنول اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ ان دی شو. اللہ حافظ. صبح سویرے